बुलबुल तरन्नुम रियाज। डेनिम की भारी सी जीन्स की पैंट को खंगाल कर निचोड़ने के बाद जब मैं उसे हैंगर पर फैलाने के लिए सीधी खड़ी होने लगी तो सारे बदन में एक टीस सी उठी। पूरी तरह खड़े होने में मुझे 10-12 सेकंड तो जरूर लगे और जब मैंने जीन को जोर से झटक कर झाड़ा तो मेरे बाएं हाथ की तीसरी उंगली का वो लंबा सा नाखून जो जीन की मोरी को रगड़ते हुए आधा टूट गया था, उंगली के पोर की थोड़ी सी जिल्द छीलता हुआ पूरा अलग हो गया। खून के कतरे गिरने लगे और मैं दर्द से बिलबिला उठी, मगर इस ख्याल से कि कहीं जीन पर खून का धब्बा न लग जाए, मैंने एक हाथ से बमुश्किल तमाम उसे हैंगर पर डाल दिया। उंगली पर टिश्यू पेपर लपेटकर मैं खिड़की की तरफ लपकी और खिड़की के दोनों पट खोल दिए। अंधेरों से निकलकर आता हुआ हवा का एक उदास झोंका मेरे चेहरे से टकराया। जाने इतनी जल्दी अंधेरा कैसे हो गया। अभी कुछ देर पहले ही तो मैंने कुछ देर बाद डूबने वाले सूरज की हल्की सी झलक देखी थी। बस इतनी सी देर में एक ही तो पैंट धोई थी मैंने। मेरी उंगली का दर्द मेरे दिल में उतर आया। एक थकी हुई सी नजर मैंने आसमान की तरफ उठाई। इतने वसी आसमान पर चांद अकेला चमक रहा था। चांद का अक्स मेरी आंखों में धुंधला सा आया। इस जरा सी बात पर ये आंसू भी। कुछ दिन पहले जब उन्होंने बताया कि उनके दफ्तरी काम के सिलसिले में हम लोग 3 दिन के लिए शिमला जा रहे हैं, तो मसर्रत की एक लहर मेरे पूरे वजूद में दौड़ गई थी। दरअसल मेरी अपनी छुट्टी के भी यही तो 3 दिन थे। इन दिनों मन्नू की भी छुट्टियां चल रही थीं। मालूम नहीं मेरा वक्त कहाँ चला जाता है। लोग बोर कैसे होते हैं। मुझे तो बोर होने का वक्त भी मयस्सर नहीं आया। वैसे कुछ करना तो होता नहीं मुझे ऐसा, मगर फिर भी कभी कभी मैं एक एक लम्हे को अपने पास बुलाकर रह जाती हूँ। उसे दिल की गहराइयों से याद करती हूँ, पुचकारती हूँ। तसव्वुरात की बाहें पसारे उससे वादा करती हूँ कि उसे इतने खूबसूरत अंदाज से गुजारूंगी कि शायद ही उसे किसी ने इतना हुस्न बख्शा हो। उसकी मिन्नत और खुशामद करती हूँ। बड़ी मुश्किल से इतनी सारी आजीजी के बाद जब वो एक लम्हा मेरे पास आने को तैयार होता है, बस उसी वक्त कुकर की सीटी, टेलीफोन की आवाज, दरवाजे की घंटी, बच्चों की पुकार, ग्वाले की डोलची की खड़खड़ाहट या फिर किसी काम का एहसास जिम्मेदारी, और मेरा इतने जतन से बुलाया हुआ लम्हा मुझ तक पहुंचने से पहले ही कहीं दूर साकित हो जाता है। मैं खाली दामन और खाली बाहें लिए कोई फर्ज पूरा करने के लिए आगे बढ़ जाती हूँ। और फिर मुझे दिन भर करना ही क्या होता है। वो ठीक ही तो कहते हैं, काम वाली कपड़े धोती है, सफाई करती है। अब ऐसा कौन सा काम रह जाता है। जरा सा बच्चों को ही तो देखना होता है, उनकी बिखरी हुई चीजें अपनी जगह पर रखना। वो उधम भी तो बहुत मचाते हैं। या फिर खाना बनाना, सौदा सुल्फ ले आना या दीगर खरीदारी वगैरह करना। छोटे मोटे घरेलू कामों के लिए बिजली वाला या नलवल ठीक करने वाला बुलाना। अब मुझे कहीं जाना तो होता नहीं। आराम से घर में काम करती, अपने सामने सब ठीक ठाक करवाती रहूंगी तो मेरा वक्त गुजरता जाएगा। मुस्तैद रहूंगी तो तंदुरुस्त रहूंगी। वो नौकर के सख्त खिलाफ हैं। कहते हैं बड़े शहरों में छोटा नौकर रखना भी खतरा मोल लेने के बराबर है। वो बहुत अक्लमंद हैं, उन्हें हर बात का तजुर्बा है। अब भला मैं घरेलू औरत ये सब क्या जानूं। और फिर मुझे करना ही क्या होता है ऐसा। झाड़ पोंछ लिया, कपड़े संभाल लिए, मिनी का दूध, नेपीज वगैरह वगैरह। मुन्ने की किताबें, खिलौने वगैरह देख लिए, उसका होमवर्क करा लिया, बस और क्या। पता नहीं चीजें बार बार क्यों बिखर जाती हैं और उन्हें ठीक करने में इतना वक्त क्यों लग जाता है। और फिर ये वक्त कैसे इतनी जल्दी गुजर जाता है। वो बहुत मसरूफ रहते हैं और मैं सारा दिन घर में ही गुजारती हूँ। फिर भी ये 3 दिन जो इस गर्मी से दूर एक खूबसूरत मकाम पर गुजरेंगे, मेरे अपने होंगे। और बच्चे नई जगह में महव रहेंगे। न बावर्ची खाना, न खरीदारी, सिर्फ खूबसूरत पहाड़, रंग बिरंगे परिंदे और मीठी मीठी उनकी बोलियां। बड़े बड़े दांतों वाले बंदर और काले मुंह और लंबी दुम वाले लंगूर। हरी हरी घास और खुश रंग फूलों पर मंडलाती नीली पीली तितलियां। चांदनी रात और ना आलूदा आसमान में बेशुमार तारे। तुलू और गुरूब आफताब का शफक गूं आसमान। ठंडी ठंडी हवाएं और भीगी भीगी रुतें। पल पल आंख मिचोली करती हुई धूप की किरणें और भी न जाने क्या क्या।
یہ سب میں اپنی مرضی سے دیکھوں گی اور محسوس کروں گی. یہ 72 گھنٹے میرے اپنے ہوں گے. اوہ کتنا سکون ملتا ہے اس تصور سے ہی مجھے. اسے محسوس کروں گی تو جانے کیسا لگے گا. میرے من میں گدگدی سی ہونے لگتی ہے. زندگی سہل سہل سی معلوم ہونے لگتی ہے. میں ہفتہ بھر پہلے ہی سفر کی تیاریوں میں لگ گئی. اس جھلستی گرمی سے 3 دن دور. بہت ہوتے ہیں 3 دن. یہ 3 دن مجھے پوری طرح سے ریکریٹ کریں گے. سفر پر جانے کی شام میں نے سب کی پیکنگ کی. رات کے 2 بج گئے سب کرنے میں. صبح ہمیں ہمالین کوئین پکڑنی تھی 6 بجے سے پہلے. اس کے لیے ہمیں گھر سے 5 بجے چلنا ہوگا اور پھر مجھے 4 بجے اٹھنا ہوگا. یہ بستر میں چائے پینے کے عادی ہیں. ان سب کے تیار ہونے سے جو چیزیں بکھریں گی انہیں سمیٹنا ہوگا. مسہریاں بھی ٹھیک کرنا ہوں گی. کام والی تو اس وقت ہوگی نہیں. سب صفائی وغیرہ کر کے ہی نکلنا ہوگا. باہر سے لوٹ کر انہیں گندا گھر اچھا نہیں لگتا. پھر دروازوں کھڑکیوں کی کنڈیاں چٹکنیاں اچھے سے دیکھنا بھالنا، تالے چابیاں نل بجلی وغیرہ دیکھنا، سب کچھ مکفل کرنا. وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کام میں ہی بہتر طریقے سے کر سکتی ہوں اور مجھے ہی کرنا ہے کہ یہ ان کے بس کی بات نہیں. دوسری صبح کچھ سوتے اور کچھ جاگتے ہم روانہ ہوئے اور دوپہر کو کالکا پہنچے. وہاں سے شملہ کے لیے ٹیکسی لی. منو کو ان گھومتے بل کھاتے راستوں میں اکائی ہو جاتی ہے. وہ سارا راستہ الٹیاں کرتا رہا. میں اس کا سر تھامے رکھتی، منہ پونچھتی، گریبان صاف کرتی رہی. وہ اگلی سیٹ پر شاید سو رہے تھے. پہاڑی راستے اتنا دل موہنے والے تھے کہ سب تھکان بھول کر میں اونچے اونچے پہاڑوں کو، ڈھلوانوں کو، گھاٹیوں کو دیکھنے لگی. کوئی 3.5 گھنٹے کا سفر تھا. بوندیں پڑنے لگی تھیں. جہاں جہاں گاڑی بڑھتی ذرا سا راستہ چھوڑ کر وہیں پر بارش پڑنے لگتی. بادل ہمارے ہی رخ پر تیر رہے تھے. ہمارے ساتھ ساتھ چل کر میہ برساتے جاتے. دونوں بچے میرے دونوں کندھوں پر سر ٹکائے سو رہے تھے، شاید اس ترنم کو لوری سمجھ کر جو بارش کے قطروں کے کھڑکیوں کے شیشوں سے ٹکرانے سے پیدا ہو رہی تھی. انہیں میٹھی نیند آ گئی تھی. یہ منظر اس قدر دلکش تھا کہ میری بوجھل پلکیں بھی بند نہیں ہو پا رہی تھی. زوروں سے برستا ہوا پانی سامنے کے شیشے پر چھا جاتا اور گاڑی پر لگا وائپر اسے پلک جھپکتے ہی پونچھ دیتا اور اتنے ہی عرصے میں اس کی جگہ پر اور پانی آ جاتا اور پھر اسی طرح پونچھا جاتا. دونوں طرف کے شیشوں پر بھی بوندیں ٹکرا ٹکرا کر پھسل رہی تھیں. بارش سیدھی آڑی ترچھی جانے کیسے کیسے بہ رہی تھی. ایک طرف پہاڑیاں، ایک طرف جنگل، اور اگر جنگل کی طرف دیکھیں تو بارش آسمان سے لے کر زمین تک برستی ہوئی پانی کی ہزاروں نہایت طویل دھاروں کی شکل میں رواں نظر آ رہی تھیں. ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے ہم خود اوپر سے نیچے پانی کے بے شمار دھارے برسا رہے ہوں. گاڑی کے اندر ہلکی ہلکی گرمی تھی. باہر ہوائیں، سردی اور بارش اور تنہا بل کھاتی سرمئی طویل سڑک. مجھے نیند آ رہی تھی. منظر کو نہارنا اچھا لگتا تھا، مگر تھکان کے باوجود میں نے خود کو سونے سے روکے رکھا تھا تاکہ موڑوں پر مڑتے وقت بچوں کو کہیں چوٹ نہ لگ جائے. یہ جگہ شملہ سے آگے تھی، بیچوں بیچ جنگل کے. ویسے یہاں سب کچھ جنگل کے درمیان ہی تھا، مگر یہاں قدرتی حسن اپنے شباب پر تھا. چھوٹی سی پہاڑی کے اوپر یہ خوبصورت سا ہوٹل، پہاڑی کے شروع میں مختصر سا بازار، سب کچھ بہت خوبصورت تھا. ٹیکسی سے اترتے ہی تازہ ہوا کے معطر جھونکوں نے ہمارا استقبال کیا. اس خوشبو میں جنگلی درختوں کی سوندھی سوندھی مہک بھی شامل تھی اور مختلف قسم کے پھولوں کی خوشبوئیں بھی جو باغیچے میں چاروں طرف اور درمیان میں نہایت سلیقے سے اگائے گئے تھے. اس میں استادہ بڑے سے اخروٹ کے پیڑ پر ایک مینا اپنی پیلی چونچ واق کیے چہک رہی تھی. بارش تھم چکی تھی. نکھرے نیلے آسمان پر بادل کے دودھ جیسے سفید ٹکڑے ادھر ادھر ٹنگے تھے. سرمئی پنکھوں اور پیلے پیٹ والی ایک منی سی چڑیا یہاں سے وہاں اڑ رہی تھی. آسمان پر کوس و قزح ابھر آیا تھا. بچوں نے پہلی بار دھنک کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے. آس پاس حد نظر تک دھلا دھلایا سا منظر، نہائے نہلائے سے پیڑ، سجے سجائے شرمائے شرمائے سے پھول، ہری ہری گھاس پر اٹکھیلیاں کرتی ہوئی رنگ برنگی تتلیاں، نیلا نیلا آسمان دیکھ کر گنگناتی ہوئی مینا. یہ منظر جانے کہاں لے گیا. کمرے میں پہنچ کر میں نے سب کے کپڑے ان پیک کر کے الماری میں لٹکا دیے.
بچوں کو ہاتھ منہ دھلانے غسل خانے میں لے جانے لگی تو دیکھا کہ بادل اندر گھسے آ رہے ہیں کھڑکی کے راستے۔ اس سے پہلے کہ میں اس ہوش ربا منظر میں محو ہو جاتی، میں نے بادلوں سے درخواست کی کہ کچھ دیر اور ایسے ہی ٹھہر جائیں، میں بچوں سے فارغ ہو لوں کہ میں یہ سحر آگی منظر پہلی بار دیکھ رہی ہوں۔ وہ بالکنی میں کھڑے سگریٹ پھونک رہے تھے۔ کھانا کھاتے شام ہو گئی۔ شام سے مجھے عشق رہا ہے۔ 24 گھنٹوں میں شام ہی ہے جو مجھے اپنی سی لگتی ہے، پھر پہاڑوں کی شام کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ میں بالکنی میں بیٹھ کر بادلوں کو اپنے چہرے پر، اپنے ہاتھوں پر محسوس کرنا چاہ رہی تھی کہ میں 3 دن کے لیے بادلوں کے پاس اتنی اونچائی پر چلی آئی تھی۔ وہاں بیٹھ کر ذرا سا وہ میگزین دیکھنا چاہ رہی تھی جو میں نے اسٹیشن پر خریدا تھا، مگر ان کی سگریٹ ختم ہو گئی تھی اور ہوٹل میں وہ برانڈ تھا نہیں۔ انہوں نے مجھے ہی بھیجنا مناسب سمجھا۔ کہنے لگے کہ میں بچوں کو بھی ساتھ لے جاؤں بازار، راستہ بھی دیکھ لوں گی اور سیر بھی ہو جائے گی، وہ جب تک بالکنی میں بیٹھ کر میگزین دیکھیں گے۔ انہوں نے آہستہ سے میرے ہاتھ سے رسالہ لیتے ہوئے مجھے سمجھایا۔ بازار دور سے نظر آ رہا تھا۔ ہمارے چلتے وقت آسمان پھر ابرآلود تھا، مگر بوندیں اتنی باریک باریک برس رہی تھیں جیسے چھلنی میں سے چھن کر گر رہی ہوں۔ ہم ڈھلان طے کر کے چوڑی سڑک پر پہنچے ہی تھے کہ بارش اچانک تیز ہو گئی اور ہم سب ایک دکان کے چھجے تک پہنچتے پہنچتے بری طرح بھیگ گئے۔ کچھ دیر بعد جب بارش ذرا کم ہوئی تو جلدی سے سگریٹ اور کچھ بسکٹ وغیرہ لے کر میں گڑیا کو گود میں لیے اور منو کی انگلی تھامے اوپر چڑھائی چڑھنے لگی۔ سرد ہوا بدن کو چھوتی ہوئی لباس کے آر پار ہو کر گزر رہی تھی، مگر میں پسینہ پسینہ ہو رہی تھی۔ سانس بے ترتیب چل رہا تھا۔ منو بھی بار بار رک رہا تھا۔ اگر وہ ذرا سا ڈھلان تک آ جاتے اور گڑیا کو سنبھال لیتے یا منو کو سہارا لے کر ہی اوپر لے جاتے۔ ہانفتے ہانفتے جب ہم اوپر پہنچے تو وہ مسہری پر نیم دراز گرم گرم چائے پی رہے تھے۔ ٹی وی آن تھا، کوئی پرانی فلم آ رہی تھی۔ فلم کی ہیروئن ایک ننھے سے بچے کو پیٹھ پر باندھے کدال سے پتھر جیسی سخت زمین کو کھود رہی تھی۔ وہ نہایت پرسکون تھے۔ انہوں نے ہم لوگوں کی طرف دیکھے بغیر سگریٹ کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ میں نے جلدی سے بچوں کے بال پہنچ کر ان کے کپڑے تبدیل کیے اور پھر اپنے۔ گڑیا کی کپ کپاہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے اسے کمبل اڑھا کر اپنے برابر لٹا دیا۔ کچھ دیر بعد وہ بولے کہ گڑیا کو بخار آ رہا ہے۔ چھوا تو وہ تپ رہی تھی۔ میں نے اسے اور منو دونوں کو کروسین سرپ کا ایک ایک چمچ پلا دیا۔ اس کے نازک سے ننھے وجود کو سردی ہو گئی تھی۔ اس دن پوری رات وہ بے چین رہی۔ میں بیچ بیچ میں دوائی بھی پلاتی رہی اور ٹھنڈے پانی کی پٹیاں بھی کرتی رہی۔ صبح کے وقت جب اس کا بخار کچھ کم ہوا تو وہ سو گئی۔ یہاں تو یوں بھی مجھے کوئی کام نہیں، نیند آئے گی تو دن میں بھی تو سو سکتی ہوں، مگر میں سو کر اس حسین منظر کی توہین نہیں کرنا چاہتی اور نہ ہی آنے والے دن کو نیند کے حوالے کر کے ضائع کرنا چاہتی ہوں۔ میں اسے محسوس کرنا چاہتی ہوں۔ میں ہرگز نہ سوؤں گی۔ سحر ہونے کو تھی، مگر ابھی باہر گھپ اندھیرا تھا۔ قریب ہی کسی پیڑ پر کوئی پرندہ گا رہا تھا۔ اتنی صبح، یعنی صبح سے بھی پہلے۔ یہ کون سا پرندہ گا سکتا ہے اتنا میٹھا نغمہ؟ ایک مسلسل گیت، سر اور لے سے بھرپور۔ میں اٹھ کر کھڑکی تک آ گئی۔ میں نے اندھیرے میں غور سے دیکھا۔ سیاہی مائل، نیلے پروں اور پیلی چونچ والی مینا گھاس پر ادھر ادھر کبھی چل کر، کبھی پھدک کر چہل قدمی کر رہی تھی اور کبھی رک کر سر اوپر اٹھائے سریلے نغمے کو آلاپ کر رہی تھی، جو اس گہرے سکوت کو توڑ کر روح کی گہرائیوں میں گھلا جاتا تھا۔ یہ منظر اتنا ہوش ربا تھا کہ میرے پاؤں کھڑکی کے پاس جیسے منجمد ہو گئے۔ صبح کاذب کے نئے نئے متوقع اسرار سے محزوج ہونے کے لیے میں وہیں کھڑی رہی۔ ذرا سی دیر میں پو پھٹا چاہتی تھی۔ مینا اصل میں اتنی صبح باغیچے میں ایک ضروری کام کے سلسلے میں اتری تھی، ورنہ وہ ڈال پر بھی تو گا سکتی تھی۔ وہ ان ننھی منھی بیر بہوٹیوں کے لیے پیغام اجل لے کر نمودار ہوئی تھی، جو گھاس کے ایک مننے سے تنکے کی اوٹ میں کچھ گھنٹوں کی زندگی گزارا کرتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے وہ شوق سے کھایا کرتی ہے۔ پہروں گھاس پر ادھر ادھر گھوم کر انہیں تلاش کرتی تھک جاتی ہے تو اڑان بھر کر پاس کے پیڑ پر بیٹھ کر نغمہ چھیڑ دیتی ہے، جیسے کوئی مختلف سروں میں سیٹیاں بجا رہا ہو اور ساتھ ہی چہک بھی رہا ہو۔ کچھ سیٹیاں، ایک چہک،
پھر سیٹیاں، پھر چہک۔ روشنی پھیلنے لگی تھی، پرندے جاگ گئے تھے۔ کسی شاخ پر بھورے سرمئی پروں اور فرتیلے جسم والی کستوری لہک لہک کر کر گا رہی تھی، پی پی پی، پیو پیو۔ کئی طرح کی مختلف بولیاں بول رہے تھے پرندے، کئی طرح کی بلبلیں گا رہی تھیں۔ کچھ ہی دیر میں دھند نے سارے منظر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ دراصل یہ دھند نہیں تھی، یہ بادل تھے جو ہمیں میدانی علاقوں میں بہت اوپر تک پھیلے ہوئے نظر آتے ہیں، ورنہ اگر یہ صرف دھند ہوتی تو صرف دھند ہی ہوتی۔ ساتھ میں بارش بھی ہونے لگی تھی۔ پرندے خاموش سے ہو گئے تھے، مگر وہ مینا اب بھی گھاس پر بھیگ بھیگ کر گھوم گھوم کر نغمے گا رہی تھی۔ نہ وہ بھیگنے سے گھبراتی، نہ سردی سے۔ جی چاہ رہا تھا کہ نیچے باغیچے میں اتر کر میں بھی ذرا سا ٹہل کر تھوڑا بھیگوں اور اس دھلی دھلائی نکھری نہائی صبح کو اپنی روح میں اتار لوں، مگر مسلسل کئی گھنٹوں کی تھکان اور شب بیداری نے میرے پاؤں من من بھر کے کر دیے۔ آنکھیں خود بخود بند ہونے لگیں۔ میں واپس مسہری پر آ گئی۔ چھت کے اوپر زوروں کی کھڑکھڑاہٹ سے میری آنکھ کھل گئی۔ کھڑکی سے جھانکا تو دھوپ چمک رہی تھی اور ٹین کی چھت پر اچھلتے کودتے بندروں کا سایہ باغیچے کی گھاس پر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ کمرے میں نہیں تھے، شاید منو بھی ان کے ساتھ گیا تھا۔ گڑیا چپ چاپ سو رہی تھی۔ ننھی سی جان کو بخار نے کملا کر رکھ دیا۔ اس کا پھول سا چہرہ مرجھا گیا تھا، وہ پیلی سی پڑ گئی تھی اور اس کے ہونٹ سوکھے تھے۔ اگر ٹھیک ہوتی تو اپنے قد کے برابر ہر چیز کو وہ بھرپور جائزہ لے چکی ہوتی، اور ابھی ابھی کھڑا ہونا بھی تو سیکھا تھا اس نے۔ ایش ٹرے جو اس کے قد کے برابر اونچی میز پر سلیقے سے ایک طرف کو سج رہی تھی، فرش پر اوندھی پڑی ہوتی اور سگریٹ کے بچے ہوئے ٹکڑے کچھ زمین پر ہوتے اور کچھ اس کے منہ میں۔ جگ الٹا ہوا ہوتا، گلاس گرا ہوا، 2 منٹ میں اس کے سارے کپڑے بھیگے ہوئے ہوتے، اور مجھے دیکھ کر ہنس ہنس کر کبھی مسہری کے نیچے گھسنے کی کوشش کرتی تو کبھی میز کے نیچے، اور میں وہاں سے اس کی گول مٹول مکھن جیسے پیروں کو کھینچ کر اسے باہر نکالتی، اس کا دہانہ صاف کرتی، منہ سے سگریٹ کے بچے ہوئے ٹکڑے نکال کر اسے خوب خوب پیار کرتی، مگر اس بخار نے اسے نڈھال کر دیا۔ میں نے پانی پلانے کے خیال سے اس کے چہرے کو چھوا، وہ اب بھی ہلکا سا گرم تھا۔ میں نے اس کے ماتھے پر ہاتھ پھیرا، پسینے کی وجہ سے اس کے نرم نرم بال ماتھے سے چپک گئے تھے۔ اس نے نحیف سی آواز میں مجھے پکارا۔ میں نے 2-3 چمچ اسے پانی پلایا، اس نے مشکل سے پیا۔ اس وقت بھی اسے بھوک نہیں تھی، کل رات بھی اس نے کچھ نہ کھایا تھا، اور اب وہ بہت ہی نحیف لگ رہی تھی۔ اس وقت وہ کچھ دیر کے لیے آ جاتے تو میں بازار جا کر کچھ دلیا وغیرہ لے آتی۔ دوا سے کچھ دیر کے لیے جب اس کا بخار اترتا میں اسے دلیا کھلا دیتی۔ دوپہر ہو گئی، وہ نہیں لوٹے۔ نیچے کہہ گئے تھے کہ میرا کھانا کمرے میں بھجوا دیا جائے۔ سارا دن بخار میں تپتی ہوئی گڑیا کو سینے سے لپٹائے میں خود بھی تڑپتی رہی۔ وہ بھوکھی تھی تو مجھ سے کھانا کہاں کھایا جاتا۔ میں نے ویٹر سے دودھ اوپر کمرے میں منگوایا تھا، پر اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تک نہیں۔ صبح موسم خوشگوار تھا کہ پھر معلوم نہیں کب بادل چھائے، مطلع ابرآلود ہو گیا۔ ہوا کے جھونکے نے کھڑکی کا پٹ کھٹ سے کھول دیا تو میں نے گردن موڑ کر دیکھنا چاہا، مگر اسی وقت گڑیا نیند یا غنودگی یا بخار میں مجھے پکار کر چیخی۔ میں نے ہلا کر اسے جگا دیا، پانی کے 2 چمچ پلائے اور اس سے کچھ بات کرنی چاہی۔ وہ نیم واسی آنکھوں سے میری طرف دیکھتی رہی۔ میں مسکرائی تو وہ بھی دھیرے سے مسکرائی۔ میں اس کا مکھڑا دیکھ رہی تھی۔ حرارت کچھ کم تھی، میرا دل پرسکون ہونے لگا۔ اب شاید وہ دودھ پی لے گی۔ کچھ تازہ سی خوشبوئیں محسوس ہوئیں تو میں نے نظر اٹھا کر دیکھا کہ ہوائیں کمرے کے اندر چلی آ رہی تھیں۔ میں نے پہلی بار ہواؤں کو دیکھا تھا، پہلی بار ہوا کی خوشبو سونگھی تھی۔ مجھے اپنی قوت شامہ اور باصرہ پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ کیا ہوا کو دیکھا جا سکتا ہے؟ ہاں، ہوا کو دیکھا جا سکتا ہے، جب وہ بادلوں کے بے شمار خوردبینی ذرات پر سوار ہو کر آئے تب۔ اور ہوا کو سونگھا بھی جا سکتا ہے، جب وہ جنگل کے عظیم درختوں کے نکیلے پتوں کی سوندھی سوندھی مہک اور رنگ برنگے پھولوں اور ہری ہری گھاس کی نمی اور خوشبو اپنے ساتھ لے کر چپکے سے کھڑکی سے داخل ہوں۔ کچھ دیر میں اس جنت میں گم ہو گئی جو بغیر بتائے کمرے میں آ کر مجھے سرشار کر گئی۔
میں نے 2 تکیوں کی مدد سے گڑیا کو بٹھا کر چاروں طرف سے کمبل اڑا دیا۔ باہر زوروں کی بارش ہو رہی تھی۔ ایک مینا اڑتی آئی اور کھڑکی پر بیٹھ کر گانے لگی۔ اسے تو بہانا چاہیے گانے کا۔ بادل چھائیں تو گائے گی، بارش برسے تو گائے گی، بارش تھم جائے تو گائے گی، سورج چڑھے تو گائے گی اور ڈوبے تو بھی، بلکہ سورج چڑھنے سے گھنٹوں پہلے منہ اندھیرے گانے لگے گی، اور اس طرح سورج غروب ہو جانے کے گھنٹوں بعد تک، جب تک گھپ اندھیرا نہ ہو جائے اور کچھ بھی نظر نہ آ سکے، اس وقت تک گاتی جائے گی۔ ایسا بھی دیکھا ہے کہ بجلی کڑکتی ہے اور یہ چہکتی ہے، اور بادلوں کی زوردار کھردری دہاڑ میں بھی اس کا نہایت سریلا نغمہ کانوں میں رس گھولتا، گرج کو چیرتا ہوا سنائی دیتا ہے۔ میں نے ایسا خوش مزاج پرندہ کبھی نہیں دیکھا۔ گاتی ہوئی پہاڑی مینا کا نغمہ، یا اس کی پیلی چونچ، یا پھر سیاہی مائل نیلے پروں کی کشش تھی کہ گڑیا اس وقت مہویت سے مشاہدہ کرنے لگی۔ میں نے اس کی اس مہویت کا فائدہ اٹھا کر اسے 4-6 چمچ دودھ پلا دیا، اور خود چائے کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھرتے ہوئے مینا کو دیکھنے لگی۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے چائے پیوں، مگر مینا کے اڑ جانے کے ڈر سے میں وہیں گڑیا کے پاس مسہری پر بیٹھ گئی۔ میہ زوروں کا تھا، ساتھ ہی موٹے موٹے اولے پڑ رہے تھے۔ مینا کہیں اڑ گئی تھی۔ میں نے کھڑکی کے قریب جا کر بارش کے قطروں کو ہاتھ میں لینے کے لیے ہاتھ پھیلا دیے۔ بڑی مشکل سے ایک اولا میری ہتھیلی پر رکا۔ عجیب سی خوشی کا احساس تھا، جیسے میں ہوا کے دوش پر تیر رہی ہوں، یا اپنے لڑکپن میں کہیں لوٹ آئی ہوں۔ نہیں، لوٹ آیا چاہتی ہوں کہ دروازے کی دستک نے مجھے احساس دلایا کہ مجھے تیرنا نہیں آتا۔ دونوں باپ بیٹے اندر داخل ہوئے۔ بہت مزہ آیا ماما، آپ کیوں نہیں آئی ہمارے ساتھ گھومنے؟ منو مجھ سے لپٹتے ہوئے بولا۔ گڑیا ٹھیک ہو گئی؟ وہ بولے۔ ہاں کچھ بہتر تو ہے، میں نے جواب دیا۔ بہت تھک گئے ہیں ہم، ذرا روم سروس میں چائے کے لیے فون کر دو، وہ بستر پر دراز ہوتے ہوئے بولے۔ وہ واقعی تھک گئے تھے کہ اس طرح جوتوں سمیت بستر پر لیٹنے کا مطلب تھا کہ میں ہی ان کے جوتوں کے تسمے کھولوں اور موزے اتاروں۔ جوتوں موزوں سے فارغ ہو کر میں نے مننے کو نہلا دیا۔ رات کا کھانا ہم سب نے نیچے ڈائننگ ہال میں کھایا۔ باہر آئے تو میں نے پہلی بار آسمان کی طرف دیکھا۔ آسمان پر بے شمار تارے تھے کہ شہر کے آلودہ آسمان پر تو بہت تھوڑے تارے ہوا کرتے ہیں، جو بہت چھوٹے دکھائی دینے والے تارے ہوتے ہیں۔ وہ مٹمیلے دھوئے کے غلاف کے اس پار دکھائی ہی نہیں دیتے، جو نظر آتے ہیں وہ بھی میلے میلے سے۔ اور یہاں کتنا چمکدار آسمان تھا، اور ایک دوسرا آسمان وہ جو زمین پر بھی نظر آ رہا تھا۔ رات کو پہاڑیوں کے اونچے نیچے مقامات پر بنے ہوئے مکانات کی بجلیاں دور ہوا سے ہلکورے کھانے والے ان گنت پتوں کے پیچھے سے یوں آنکھ مچولی کر رہی تھیں جیسے رنگ برنگے ستارے ٹمٹما رہے ہوں۔ بہت ہی لبھاونا منظر تھا۔ یہ نظارہ اگر شام کی سرمئی روشنی میں دیکھا جائے تو کتنا زیادہ حسن سمیٹ لے گا اپنے اندر۔ اس وقت تو نیلا آسمان بھی گہرا نیلا دکھائی دے رہا ہوگا، اور پرشکوہ درختوں کے اسرار بھی واضح ہوں گے۔ تب یہ روشنیاں دور سے ایسی لگتی ہوں گی جیسے درختوں کی شاخوں پر ان گنت جگنوؤں کے جھرمٹوں نے ڈیرے ڈال رکھے ہوں، یا اس اندھیرے میں اونچے لمبے ٹیلوں والی پہاڑیوں پر یہاں وہاں جیسے بے شمار دیے جل رہے ہوں۔ 2 دن جانے کیسے گزر گئے۔ کل شام میں یہ منظر ہرگز زائل نہ ہونے دوں گی۔ سورج کو غروب ہوتا ہوا دیکھوں گی، ان تمام پرندوں کو پاس کے سبھی درختوں پر غور کر کے تلاش کروں گی، جو یہ دل چرانے والی چہکار جگا کر ہمیں سکون کی وادیوں کی سیر کراتے ہیں، اپنے روح پرور نغمے سنا کر ہمیں مدہوش کر دیتے ہیں کہ ہمیں اپنا آپ ہلکا محسوس ہونے لگتا ہے۔ سارے غم، سارے کام، ساری ذمہ داریوں کے احساس پر پرسکون کا احساس حاوی رہتا ہے، کہ سکون کی اب میرے نزدیک وہ اہمیت ہے کہ معصوم زندگیوں کی بے شمار ضرورتوں کی فکر نہ ہوتی تو جان کے بدلے خرید لیتی، اور یہ خوش رنگ و خوش گلو پرندے بے دام میری جھولی میں یہ دولت ڈال دیتے ہیں کہ زندگی کوئی اچھی چیز معلوم ہونے لگتی ہے۔ یوں بھی نہیں کہ زندگی مجھے ہمیشہ جھیلنی پڑی ہو، بلکہ میں نے تو زندگی سے خوب محبت کی تھی۔ زندگی میرے لیے ہنسی کے نہ رکنے والے فوارے، ماں باپ کی ناز برداریاں، ننھے منھے بھتیجوں کے ساتھ عشق، بھائیوں کا لاڈ اور بھابھیوں کے ساتھ سیر سپاٹے، شاپنگ اور فلموں کے علاوہ پینسل سکیچنگ کرنا، اور پڑھائی کرنا تو خیر تھا ہی۔
اب تو اخبار تک کی شکل دیکھے ہفتوں گزر جاتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہی کہتے ہیں۔ مجھے کرنا ہی کیا ہے؟ کوئی سوشل لائف تو ہے نہیں میری، نہ دوست نہ سہیلی، جو احباب وغیرہ ہیں سو انہی کی طرف سے ہیں۔ ان سے اگر کبھی ہمارے ہاں ملاقات ہوتی ہے تو مجھے فرصت ہی نہیں ہوتی پاس ٹھہرنے کی، اور ان میں سے کسی کے یہاں جانا ہو تو صرف وہ خود ہی جا پاتے ہیں۔ انہیں اس بات سے بڑی کوفت ہوتی ہے کہ وہ دوستوں سے بات کر رہے ہوں اور بیچ میں بچے کے رونے کی آواز آ جائے یا بچہ زور سے ہنس پڑے، اس لیے میں بچوں کو اپنے پاس ہی رکھتی ہوں۔ باہری دروازے کی چابی ساتھ نہیں لے جاتے وہ۔ انہیں اچھا نہیں لگتا کہ وہ خود سے دروازہ کھول کے اندر داخل ہوں اور میں انہیں سوئی ملوں۔ میں بیٹھے بیٹھے اونگ بھی جاؤں تو لیٹتی نہیں تاکہ وہ گھر لوٹیں تو دروازہ کھولوں۔ اب دوست کے گھر جائیں گے یا ان کے ساتھ کہیں جائیں گے تو یہ آدھی وادھی رات تو ہو ہی جاتی ہے، تھک بھی جاتے ہیں۔ ان کو کپڑوں کی الماری کے دروازے پر لگے ہینڈل پر ہینگر میں ٹنگا شبخوانی کا لباس پکڑانا ہوتا ہے، موزے اور قمیض وغیرہ کپڑے دھونے کی مشین میں ڈالنا، کچھ کپڑے اسی ہینگر پر ڈال کر الماری میں واپس رکھ دینا، جوتے جو یہ ریک کے ٹھیک پاس اتارتے ہیں انہیں اٹھا کر کرینے سے ریک کے اندر رکھنا۔ گھر میں 4 ہی تو لوگ ہیں، اور پھر مجھے ایسا کرنا ہی کیا ہوتا ہے؟ بہرحال کل کا دن میرے پاس ہے، کل رات کی گاڑی سے جانا ہے۔ معلوم نہیں وہ اور منو کل کہاں گھومنے گئے تھے۔ آس پاس دیکھنے لائق مقام تو ہوں گے، دن میں کچھ نہ کچھ تو دیکھ ہی سکتی ہوں۔ ناشتے سے فارغ ہوتے ہی میں فوراً پیکنگ کر لوں گی، مگر کیا معلوم وہ کتنے مصروف ہوں، انہیں کہیں جانا ہو۔ میں کبھی کوئی پروگرام بنا نہیں پاتی۔ ناشتے کے بعد جب میں پیکنگ کرنے لگی تو انہوں نے مشورہ دیا کہ یہ جو پلاسٹک کی تھیلی میں نے بچوں کے میلے کپڑے ساتھ اٹھا لیے ہیں انہیں یہیں دھو لوں۔ کہاں میلے کپڑوں کو اٹھاتی پھروں گی؟ ٹھیک ہی تو کہتے تھے۔ اب میں ان کو یہ کہہ کر پریشان تو نہ کرتی کہ یہ سوکھیں گے نہیں شام تک، اور جب بھی تھیلی میں الگ سے ہی ڈالنے پڑیں گے۔ خیر میں نے پیکنگ کا کام ادھورا چھوڑا اور کپڑے دھوڑنے لگ گئی۔ دھوتے دھوتے جانے کب دوپہر ہو گئی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ کسی طرف نکل گئے اور میں پیکنگ میں لگ گئی۔ اٹیچی بڑی مشکل سے بند ہوئی۔ اصل میں اس میں ان کے ملنے والوں کے لیے کچھ چھوٹے موٹے تحائف وغیرہ تھے، یہ ایک اضافہ تھا، اور بیگ میں بھیگے کپڑوں نے ایک بڑی جگہ گھیر رکھی تھی۔ بچوں کو میں نے سفر کے لیے چاقو چوبند بنا دیا، خود بھی تیار ہو گئی۔ وہ تو تیار ہی تھے، سب سامان پیک ہو چکا تھا، بلکہ اپنی اپنی جگہ پر ٹھس چکا تھا۔ 5 بجنے والے تھے۔ شکر ہے سب کاموں سے نپٹ تو لی۔ ادھر ادھر نہ سہی آرام سے بالکنی پر وہ رسالہ دیکھوں گی جو 3 دن پہلے میں نے خریدا تھا۔ اس کے بعد غروب آفتاب کا نظارہ اور پھر پرندے۔ اس خیال سے میں نے گڑیا کو انگلی پکڑائی اور اسے دھیرے دھیرے چلاتی ہوئی بالکنی میں پہنچی ہی تھی کہ نیچے سڑک پر وہ آتے ہوئے دکھائی دیے۔ میں واپس کمرے میں لوٹ آئی۔ وہ آتے ہی کہنے لگے کہ ان کی جینز کافی میلی لگ رہی ہے، اور یہ کہ انہیں جینز میں ہی سفر کرنا اچھا لگتا ہے، اس لیے میں ذرا سا اسے دھو لوں۔ جینز دیکھنے میں میلی تو نہیں لگ رہی تھی، بس موریوں پر ذرا سی دھول مٹی تھی جو برش سے بآسانی صاف ہو سکتی تھی۔ مگر وہ بہت صفائی پسند ہے نا، کہہ رہے تھے کہ مجھے بھی گاڑی کا وقت ہونے تک کچھ کرنا تو ہے نہیں، ذرا سا اسے دھو لوں گی اور پھر ذرا سا استری سے سکھا بھی دوں گی، اتنا وقت ہے میرے پاس۔ میں نے پریس ساتھ رکھی تھی، وہ ایک آدھ شکن والا لباس کبھی نہیں پہن سکتے۔ میں نے نہایت مشکل سے پیک کی ہوئی اٹیچی کھول کر انہیں دوسری پتلون نکال کر دی اور جینز دھونے غسل خانے میں گھس گئی۔ ڈینم کے موٹے سوتی کپڑے کی جینز پانی میں اور بھی بھاری ہو گئی، اور اس وزنی پینٹ کو الٹ پلٹ کر میں دھوتی رہی، ہاتھوں میں لے کر رگڑتی گئی۔ کپڑے دھونے کا برش تو میرے پاس تھا نہیں، اس طرح اور زیادہ صاف کرنے کی کوشش میں میری انگلی کا ایک لمبا سا ناخون آدھا ٹوٹ گیا۔ جانے کتنا وقت لگا ہوگا، مگر میں نے اسے آخرکار دھو لیا، اور اب اسے پھیلانے سے پہلے جھٹکتے ہوئے میرا پورا ناخون اکھڑ گیا۔ خون کی دھار بہہ نکلی، درد کی ایک لہر سی اٹھی۔ میں نے انگلی پر ٹشو پیپر لپیٹ دیا اور وقت ضائع کیے بغیر غسل خانے کی کھڑکی کھول دی۔ اندھیروں کو چیر کر آتا ہوا سرد ہوا کا ایک افسردہ جھونکا میرے چہرے سے ٹکرایا۔ نہ معلوم کب اندھیرا ہو چکا تھا، سارے طیور آشیانوں میں جا چھپے تھے، نیلے پنکھوں اور پیلی چونچ والی مینا بھی غائب تھی۔ انگلی کی ٹیز دل میں سے ہوتی ہوئی روح میں سما گئی۔ تھکی ہوئی نظر میں نے آسمان کی طرف اٹھائی۔ ستارہ زہرا وسیع الارض آسمان پر اکیلا لٹک رہا تھا۔ دور پہاڑیوں پر ٹنگی روشنیاں بھی
برائے نام دکھائی دے رہی تھیں. ہر طرف دھند ہی دھند تھی. تھکی ہاری سی میں کمرے کی طرف پلٹی تو کمرے کا منظر بھی مجھے دھندلایا سا لگا. میری آنکھوں کو جانے کیا ہو گیا ہے. جینز کا اضافی پانی نچڑ چکا ہوگا. مجھے اسے استری کر کے سکھانا بھی ہے. وہ بہت نازک مزاج ہیں. ذرا سی بھی انکمفرٹیبل چیز انہیں پریشان کر دیتی ہے.